अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स माय यूट्यूब चैनल आमसा नावल में आपकी होस्ट आमिसा फातिमा। नावल तेरी दीवानगी रूड नावल, रोमांटिक नावल। रूड हीरो के साथ एक्सट्रीम रूड हीरो, रिच हीरो, फोर्स मैरिज बेस्ड मिसअंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, हेट एंड लव स्टोरी है, आफ्टर मैरिज बेस्ड नावल है, हैप्पी एंडिंग स्टोरी। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार जरूर कीजिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज के एपिसोड बहुत ही रोमांटिक, इमोशनल, हार्ट टचिंग होने जा रही है। तो बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ये क्या बदतमीजी है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़े वहां फेंकने की। दिल सुबह से ही अपने अंदर बहुत सारा गुस्सा लिए बैठी थी। जो मौके मिलते ही ऊद आया था। वो आगे बढ़कर सोफे पर कुछ और नीचे गिरे कपड़े उठाती वापस बैठ के जानी बड़ी थी। जुरैन पूरा दिन ऑफिस में काफी बिजी रहने के बाद भी 11 बजे के करीब घर लौटा था। वो बहुत ज्यादा थक चुका था और उस वक्त सिर्फ आराम करना चाहता था। जो दिल की हरकतें देख उसे किसी सूरत नजर नहीं आ रहा था। एक पल के लिए तो सारे गुस्से के मारे दिल का चाहा था कि उसके लड़की को उठाकर रूम से बाहर फेंका है, मगर बाहर मौजूद मुलाजमीन के आगे उसकी अपनी ही इंसल्ट थी। तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? जुरैन उसे कपड़े वापस पर बेड फेंकते हुए देखकर गुस्से से दांत पीसता हुआ उसकी जाने बढ़ा था, जब दिल के बाजू नीचे लटकते कपड़ों का उसका पैर उलझता गया और दिल अब भी झटका लगने से उसके करीब हुई थी। इससे पहले कि जुरैन खुद को संभलता दिल के भी ऊपर आ जाने की वजह से वो दोनों एक साथ जमीन बोस हुए थे। जुरैन फर्श पर जगह दिल उसके ऊपर गिरी थी और दिल के होंठ जुरैन की गर्दन पर मस हुए थे, जिसके नर्म लम्स ने जुरैन शाह को कुछ पल के लिए साकत कर दिया था। फूलों जैसा नर्म मुलायम खुशबुएं बिखेरता उसका वजूद इंतहाई करीब उसे दिल फरेब एहसास में कैद कर गया था। दिल की हालत में उस अचानक नाजिल होने वाली आफताब पर बिगड़ चुकी थी। उथल पुथल होती धड़कनों के साथ उसने जुरैन के ऊपर से उठना चाहा था, मगर वो खुद ही अपने कपड़ों में इस तरह बुरी तरह उलझ गई थी कि उसे उठा ही नहीं जा रहा था। जुरैन सर को ऊपर करके उस कार्रवाई को मुलाहिजा की थी जो उसके सीने को प्ले ग्राउंड समझती उस पर उछलने में मसरूफ थी। जुरैन की जरा सी कुर्बत उसका चेहरा खतरनाक हद तक लाल हो चुका था। ऊपर से जुरैन की खुद बढ़ती गहरी नजरें उसे मजीद पजल कर रही थी। इसी एहसास से उसकी गुनहरी पलकें लरज उठी थी। वेट अ मिनट। दिल खुद को कपड़ों से निकालने के बजाय मजीद ऊनी में उलझ रही थी। जुरैन की गंभीर बोझल आवाज पर उसकी पलकें उठाकर उसकी जानिब देखा था, जब जुरैन ने करवट बदलते उसे नीचे लिया था। अब दिल फर्श पर, जबकि जुरैन उसके ऊपर झुका था। हो गया शौक पूरा, यही चाहती थी तुम। ना तुम जुरैन के करीब आना, इतना ड्रामा इसलिए किया ना तुमने। दिल का उलझा हुआ बाजू उसके दुपट्टे से निकालते उसने हर बार की तरह तंज करते दिल को सुलगा कर रख दिया था। जो चेहरा पहले शर्म की वजह से सुर्खी माइल था, अब वो गुस्से की आहारत और एहसास लिए लाल अंगारा हुआ था। आप समझते क्या खुद को? मैं उन लड़कियों में कतई नहीं हूँ जो आपके पीछे पागल हो। अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। आप जैसे सख्त दिल और खुद पसंद इंसान दुश्मनों का भी वास्ता न पड़े। मुझसे शादी करके जिद पूरी हो चुकी, तो प्लीज आप मुझे आजाद कर दें, मेहरबानी होगी आपकी। दिल को उसकी तौहीन अमेज बात बहुत बुरी तरह चुभी थी। दिल के गिर्द उलझे बिखरे कपड़ों में जुरैन उसे आजाद करवा चुका था, मगर जो बात कही थी उसके गुस्से दिल फरामोश कर गई थी और उस वक्त उसकी बाहों के हिसार में उसके चौड़े वजूद में दबी दबी जा रही थी। मैं तुम्हें आजाद कर दूं और तुम जाकर अपने उसी कजन से शादी कर लो जिससे फजूल सी मोहब्बत थी तुम्हें। ऐसा तो मैं तुम्हें कभी नहीं होने दूंगा। जुरैन उसे मुजाहमत करता हुआ देख के उसके ऊपर उठा था दिल, मगर दिल की चीख पर उसे वापस नीचे होना पड़ा, क्योंकि दिल के गले में पहना नेकलेस जुरैन की शर्ट के में उलझ चुका था और जुरैन के जल्दी उठ जाने पर दिल की गर्दन पूरी तरह जख्मी कर गया था। तुम ठीक हो? ज्यादा लगी तो नहीं? जुरैन उसका नेकलेस की चेन अपने बटन से छुड़वाते पूछने लगा था, जिस पर दिल उसे कनाह नजरों से घूरती जल्दी से उसकी साइड पर निकलती उठ गई थी। तुम्हारी गर्दन पर लगी है, देखा मुझे? दिल ने हैरत से उस धूप छाँव जैसे इंसान को देखा था जो एक पल में तकलीफ देता था और अगले लम्हे बरहम रखता था। दिल चाहता था कि उसके दिल को अब दोगलेपन पर चिड़चिड़ी होने लगी थी और उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखती थी। फिर ये सब करके उसके जज्बात को मजीद हर्ट क्यों करता था? आपको हर क्या तस्कीन मिलती है ये सब करके? हर बार आपकी वजह से हर्ट होती हूँ और फिर आप ये झूठी फिक्र का नाटक करके पहुंच जाते हैं। अब मैं अच्छे से समझ चुकी हूँ ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप मेरी फीलिंग्स से खेलना चाहते हैं। वैसे भी आपके लिए एक शो पीस से ज्यादा कुछ नहीं।
دل اس کی آنکھیں نم اور چہرہ بالکل لال ہو چکا تھا اور زرین نہایت ہی خاموشی سے اس کی ہر بات سنی تھی۔ دل کو اس کے لفظ شوپیس سے کتنا ہٹ کیا تھا اب وہ اس کی آنکھوں سے ظاہر تھا۔ اسے نظر آ رہا تھا کہ دل کی گردن میں چین اچھی خاصی کھوک گئی تھی اور جس کا درد اس کے چہرے پہ دیکھ سکتا تھا۔ دل کے اس کے آگے ہٹتی صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ اس وقت زرین شاہ کی شکل نہیں دکھنا چاہتی تھی، اس لیے چہرہ گھٹوں میں دیے ایک جگہ سمٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ زرین کچھ سیکنڈ خاموش نظروں سے اسے دیکھتا واش روم میں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ واپس آ کر لائٹ آف کرتے وہ اپنے بیڈ پر آرام سے نیم دراز ہو گیا تھا۔ اس بات سے انجان کے روم میں ایک دم اندھیرا ہو جانے پر کچھ فاصلے پر بیٹھا وجود بری طرح سہم گیا تھا۔ زرین کافی تھکا ہونے کے باوجود سو نہیں پا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ اچھی طرح واقف تھا اور ابھی اسے بیڈ پر لیٹے کچھ ہی لمحے گزرے تھے جب روم میں پھیلتی دبی دبی سسکیوں پر وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ لائٹ آن کرتے اس نے دل کی جانب دیکھا جو خود میں سمٹنے کی کوشش کرتے رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ اب حقیقت میں اسے شدید غصہ آنے لگا تھا۔ زرین نے اٹھ کر اس کے پاس جاتے اسے بازو کھینچ کر اپنے سامنے کھڑا کیا تھا۔ کیا بات ہے دل، کیوں اس طرح رو رہی ہو؟ دل اس سب کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ زرین کے جارحانہ انداز پر اس کے منہ سے اس قدر چیخ نکلی تھی کہ اگلے ہی لمحے وہ مکمل اس کے حصار میں تھی۔ اب کیا پرابلم ہے؟ تمہیں کیوں رو رہی ہو؟ اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے تمہارا؟ زرین نے اس کی کلائی پر پڑتی سوجی آنکھیں اٹھا کر اس کی جانب غور سے دیکھا۔ کیوں؟ اب آپ کے روم میں بیٹھ کر میں اپنی مرضی سے رو بھی نہیں سکتی؟ دل ذرا سے اندھیرے پر خوف کے مارے مرنے کے قریب ہو جاتی تھی، جبکہ زرین کو نیند تب ہی آتی تھی جب فل اندھیرا چھایا ہو۔ ذرا سی بھی روشنی اسے بالکل بھی نیند نہیں آتی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس کے اندھیرا کرنے کی وجہ سے دل بری طرح سہم کھڑی تھی۔ نہیں رہ سکتی، دل نے جیسے بچوں کی طرح منہ پھلا کر جواب دیا تھا۔ زرین اپنی مسکراہٹ نہیں رو پایا تھا۔ پھولے سے گلابی گالوں کو وہ یہ کیوٹ سی لڑکی نظر انداز کیے جانے کے قابل بالکل بھی نہیں تھی۔ اس میں ایک ایسی کشش ضرور تھی کہ زرین کے لیے خود اسے دور رکھنا نہایت ہی مشکل لگ رہا تھا۔ آپ اچھا نہیں کر رہے میرے ساتھ، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ دل کو اس کی مسکراہٹ اپنا مذاق اڑاتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ آنکھوں میں امٹ آ کر آنسو کا سیلاب لیے اس کے آگے ہٹتی دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ جب زرین نے اسے کلائی سے تھام کر اپنی جانب کھینچ لیا تھا، وہ سیدھا اس کے مضبوط سینے سے جا ٹکرائی تھی۔ دل نے مزاحمت کرتے پیچھے ہٹنا چاہا تھا، مگر زرین نے اس کے گرد باہوں کا حصار قائم کرتے ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ رونے کی وجہ بتاؤ؟ زرین نے دل کو اسی طرح اپنے حصار میں قید کیے پوچھا تھا۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا اس وقت وہ دل کے لیے کیا محسوس کر رہا ہے۔ نہیں بتاؤں گی۔ دل بھی بازید ہوئی تھی، مگر زرین کا سہارا پاتے اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو کی برسات جاری ہو چکی تھی۔ بچپن سے اس نے اپنے اندر نہ جانے کتنے دکھ اٹھا رکھے تھے کہ ذرا سی ہمدردی پر آنسو کے راستے بہہ نکلتے تو اس کے بعد اگر تمہارا ایک بھی آنسو نکلا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زرین کو اس کے آنسوں سے اتنی تکلیف کیوں ہو رہی تھی وہ خود بھی الجھ گیا تھا۔ دل کے گرد اپنے بازو کا گھیرا تنگ کرتے وہ اس کے کان کے قریب جھکتا گمبھیر لہجے میں وارن کر گیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دل سینے سے اس کی شرٹ مٹھیوں میں پیچھتے پوٹ پوٹ کر رو دی تھی۔ وہ زرین جیسے بے حس انسان کے سامنے اپنی فیلنگ کا اظہار تو نہیں کر سکتی تھی، اس طرح اپنے اندر کا اضطراب باہر نکالنا چاہتی تھی۔ اسے لگ رہا تھا اتنا دھتکار سہتے سہتے اب قریبی مر جانا چاہتی ہے۔ زرین کچھ بولا نہیں، مگر اس کے گرد اپنا حصار تنگ کرتا اس کے نازک وجود کو محسوس کر گیا تھا۔ کافی دیر کے بعد دل کی سسکیاں مدھم پڑتی رک گئی تھیں۔ اپنے سینے پر اس کی سانسیں محسوس کرتے زرین نے بازو ہٹاتے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ دل روتے روتے اس کے سینے پر ہی سو گئی تھی۔ دل کا چہرہ رونے کی شدت سے گلابی ہو چکا تھا۔ نام آلود پلکیں جو بر وقت شکوہ کنا سی رہتی تھیں اس وقت باندھتی بے حد گلابی ملائم ہونٹ اور لال ہوتی ستواں ناک۔ یہ منظر اس قدر دل فریب تھا کہ زرین کی نگاہیں پھٹک کر رہ گئی تھیں۔ دل اس وقت مکمل طور پر اسی کے سہارے کھڑی تھی جس ستمگر نے اسے رلایا تھا۔ اسی کے کندھے سے سر ٹکائے پرسکون سی نیند کی وادیوں میں گھوم رہی تھی۔ زرین اسے نرمی سے باہوں میں بھرتا بیڈ کی جانب بڑھا تھا، بیڈ پر لٹا کر کمل اڑاتے اس کی نظر دل کی گردن پر پڑی جہاں کچھ دیر پہلے اسی کا دیا زخم ابھی تازہ تھا۔ زرین الماری سے میڈیکل باکس نکال کر لاتا واپس اس کے قریب آ بیٹھا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے دل کے بالوں کو گردن سے ہٹایا تھا اور اس کی نازک گردن اب واضح اس کی نظروں کے سامنے تھی۔ زرین اپنی بھٹکتی نگاہوں پر قابو پاتے اس کے زخم پر کریم لگا کر بینڈیج کر دی۔ دل کے آنسو آج کہیں نہ کہیں زرین کے دل پر اثر ہوئے تھے، جس کا ازالہ اب وہ اس کے سونے کے بعد کر رہا تھا۔ شاید دل کے سامنے اپنا یہ روپ دکھانے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ وہ ابھی اسی کشمکش میں تھا جب موبائل کی میسج ٹون سے اسے جانب متوجہ کیا تھا۔ اسکرین پر جگمگاتا میسج دیکھ زرین نے سختی سے ہونٹ پینچ لیے تھے۔
یہ لوگ ایسے نہیں ماننے والے۔ ابتہاج لغاری زیر لب بڑبڑاتے اس نے کچھ ٹائپ کیا تھا جسے سینڈ کرتے اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی۔ موبائل رکھتا واپس دل کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ زرین اس کے قریب اس سے اٹھنا چاہتا تھا مگر نہ جانے کیوں اس وقت اس روتی بسورتی معصوم لڑکی سے دور جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ زرین اپنے اندر پلتے غصے اور نفرت کے تمام جذبات سائڈ پر رکھتا، دل کے پرزور اصرار پر دل کا سر اپنے شانے پر رکھتا اس کے قریب نیم دراز ہو گیا تھا۔ دل کی مخروطی لمبی انگلیاں زرین نے اپنے مضبوط ہاتھ کی انگلیوں میں پھنساتے انہیں اپنے ہونٹوں کا نرم گرم لمس بخشا تھا جسے محسوس کرتے دل کسمسائی تھی۔ زرین کچھ پل اس کا سندر مکھڑا اپنی آنکھوں میں بسائے گہری نظروں سے دیکھنے کے بعد ہاتھ بڑھا کر سائڈ لیمپ آف کر گیا تھا۔ پورا کمرہ ایک بار پھر تاریکی میں ڈوب گیا تھا جسے دل گہری نیند میں محسوس کرتے خوف زدہ سی زرین کے قریب کھسکی تھی اور اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ دل کی یہ حرکت پہلے سے الجھے زرین کو مزید مشکل میں مبتلا کر گئی تھی، مگر کہیں نہ کہیں اندر دل کے کسی کونے میں اس لڑکی کے اپنے قریب پا کر اطمینانیت رگوں پہ سرایت کر گئی تھی۔ دل کو مکمل طور پر اپنے حصار میں قید کرتے زرین آنکھیں موند گیا تھا۔ کیا ہوا، آج سونے کا ارادہ نہیں ہے آپ کا؟ ابتہاج روم میں داخل ہوتے سلین کو صوفے پر بیٹھ کر دیکھ کر بولا تھا، جو صوفے پر ہی کمبل میں لپٹی تھی۔ اس کی جانب دیکھ ابتہاج کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ سلین جو ٹھنڈ کی شدت سے کانپ رہی تھی، ابتہاج کی اسمائل دیکھ کر اس کی نگاہیں ساکت ہوئی تھیں۔ وہ اب سمجھتی تھی کہ یہ شخص مسکرانے میں اتنی کنجوسی کیوں کرتا تھا۔ یہ اب اپنے دل لوٹ لینے والی مسکراہٹ اچھی طرح واقف تھا جس سے ابتہاج لغاری آرام سے کسی کو بھی زیر کر سکتا تھا۔ مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، اتنی ٹھنڈ میں نہیں سو سکتی۔ سلین کے نوز بالکل ریڈ ہو چکی تھی، ٹھنڈے کپ کپاتے ہونٹوں سے بولتی ابتہاج کو مبہوت کر گئی تھی۔ گھٹے سینے سے لگا کر بیٹھی، کمبل کو سر پر دوپٹے کی شکل میں لپیٹے وہ ابتہاج لغاری کو فیلنگز کو اچھا خاصا محسوس کر گئی تھی۔ او ہو، آپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہے، کیا اسے کم کرنے کی میں ہیلپ کر دوں؟ ابتہاج گمبھیر لہجے میں بولتا اس کے قریب آ گیا تھا، خطرے کی جیسے اسے فیل ہو رہا تھا کہ ہٹے کی گھنٹی میں لگی ہے۔ کیا مطلب؟ سلین اس کے قریب بیٹھنے پر فوراً پیچھے کھسکی تھی کیونکہ ابتہاج ہلکا سا اس کے اوپر جھکا آیا تھا۔ میں آپ کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں۔ سلین اس کے خمار آلود بوجھل لہجے پر گھبرا کر پیچھے ہوئی تھی اور صوفے کی ہینڈ پر پہنچ چکی تھی۔ ابتہاج چاہنے کے باوجود خود کو روک نہیں پایا تھا۔ وہ اس کے اوپر حاوی ہوتا، اس کے سرخ ناک کو اپنے ناک سے ٹچ کرتا، اسے حرارت محسوس کرواتا۔ دھڑکنوں کا شور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے کوئی ہیلپ نہیں چاہیے۔ سلین تو ٹھنڈ بالکل بھول چکی تھی۔ پہلے جہاں وہ ٹھنڈ کی وجہ سے کپ کپا رہی تھی، اب وہ وہی ابتہاج کی قربت لیے پورے وجود میں لرزاہٹ طاری کر گئی تھی۔ مگر مجھے چاہیے تمہاری ہیلپ، آئی نیڈ یور ہیلپ بیڈلی۔ ابتہاج کا چہرہ سلین کے چہرے کے نہایت قریب تھا۔ سلین بالکل لال ہو چکی تھی، اس کی قربت کا احساس ہو رہا تھا اور اس کے لیے، اس نازک جان کے لیے یہ سب برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ مگر ابتہاج کا قریب آنا اسے برا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے گال شرم و حیا سے دھک اٹھے تھے۔ اس کی سانسوں میں ابتہاج لغاری کی خوشبو مہکنے لگی تھی، دھڑکنیں اسی کی محبت کا راگ الاپنے لگی تھی۔ آپ پلیز دور رہیں مجھ سے۔ سلین کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ وہ اتنی جلدی اس کے ساحر کے طلسم میں نہیں پھنسنا چاہتی تھی مگر اب بری طرح جکڑی جا چکی تھی۔ نہیں رہ سکتا تم سے دور، ناممکن ہے یہ بات، سانسوں سے زیادہ ضروری ہے سلین حبیب۔ ابتہاج لغاری کے لیے اپنی پوری زندگی میں کسی کو اتنی شدت سے کسی نے نہیں چاہا ہوگا جتنا میں تمہیں چاہتا ہوں۔ بے پناہ محبت کرتا ہوں تم سے۔ مجھ سے دور جانے کی کوشش مت کرنا کیونکہ ایسا میں کبھی ہونے نہیں دوں گا۔ اب ساری زندگی تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہے، ہمیشہ کے لیے۔ ابتہاج نہ جانے کس احساس کے تحت سلین کے آگے اپنی جنونی محبت کا اظہار کر گیا تھا۔ شاید اسے باور کروانا چاہتا تھا کہ اس سے دور ہونے کی کوشش کرنا ناکام ہے۔ ابتہاج جیسے سرد بے حس انسان کے لبوں سے ایسے الفاظ کا اظہار سننا نہایت ہی مشکل اور انوکھی بات تھی، مگر وہ ایسا کر گیا تھا کیونکہ وہ آگے درپیش آنے والے حالات سے اچھی طرح واقف تھا اور کچھ بھی غلط ہونے سے پہلے وہ سلین کو اپنے قریب کر لینا چاہتا تھا تاکہ اگر وہ اسے چھوڑ کر جانا بھی چاہے تو نہ جا پائے۔ مگر ہمارا کانٹریکٹ ہوا ہے، آپ ایسا۔ سلین کے باقی الفاظ ابتہاج نے اس کے ہونٹوں پر رکھ کر وہیں روک دیے تھے۔ کاغذ کے ٹکڑے میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، ابتہاج نے شہادت کی انگلی کے ہونٹوں پر پھیرتے ہوئے بوجھل بھاری لہجے میں کہتے اسے مزید کچھ بولنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ آپ دھوکہ کر رہے ہیں مجھ سے۔ سلین کی ٹانگ تو کہیں دور بھاگ چکی تھی بلکہ اب تو ماتھے پر پسینے کی نندی بوندیں نمودار ہو چکی تھی۔ وہ کچھ الٹا سیدھا بول کر ابتہاج کی توجہ خود سے ہٹانا چاہتی تھی مگر یہ شخص اس کی قربت میں بہکتا جا رہا تھا۔ ابتہاج کی محبت کے اظہار اس کے دل میں پھول کھلا دیے تھے۔ اسے وہ کیا بتاتی کہ وہ خود بھی اس سے مضبوط پناہ گاہ سے
دور نہیں ہونا چاہتی، مگر اس وقت جو کیفیت تھی وہ اس سے بہت زیادہ گھبراہٹ کا شکار تھی۔ ابتہاج لغاری ایک چوک نظر بہت بھاری پڑتی اس پر۔ ابتہاج کا یہ انداز اس کی جان نکال رہا تھا۔ نہیں، صرف محبت کر رہا ہوں۔ ابتہاج اس کے چہرے پر بکھرے رنگ دیکھ چکا تھا اور اس کی نظریں سرین کے رسیلے سرخ ہونٹوں پر تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ ان کی کوئی گستاخی کرتا، موبائل فون پر آتی کال اس کے حسین پلوں میں خلل پیدا کر گیا تھا۔ ابتہاج کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ اسے ڈسٹرب کیا جانا کتنا برا ہے۔ سلین فل وقت جان جانے والی مشکور ہوئی تھی۔ ابتہاج کال اٹینڈ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اسکرین پر جگمگاتا نمبر اسے ایسا کرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ سلین کے قریب سے اٹھتا کھڑکی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ سلین بہت غور سے ابتہاج کی دیکھتے اس کے ناک پر تاثرات دیکھے تھے۔ میں نے کہا تھا نا، تمہیں شدید نفرت کرتا ہوں تم سے، تمہارا نام تک نہیں سننا چاہتا، مگر لگتا ہے تم سے نرمی سے پیش آ کر بہت غلط کیا میں نے تم سے۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ میرے قریب آنے کی کوشش کرو، مت، نام برباد کر کے رکھ دوں گا۔ کچھ دیر پہلے جو شخص محبت کے خمار میں ڈوبا ہوا تھا، اس وقت اس کے لہجے میں نفرت کے انگارے پھوٹ رہے تھے اور پیشانی پر شکنوں کا جال بنا ہوا تھا۔ سلین بہت غور سے اس کے تاثرات کا جائزہ لینے لگی، جو نوٹ کرتے کرتے ابتہاج رخ موڑ گیا۔ ابتہاج کی بات کا جواب دے گیا اسپیکر۔ وہ سسکیاں لینے لگی، آئندہ اگر مجھے فون کرنے یا میرے گھر میں آنے کی کوشش کی تو میرے قہر سے تمہیں کوئی نہیں بچا پائے گا، سمجھی تم؟ ابتہاج کھردرے نفرت امیز لہجے میں کہتا فون بند کر گیا تھا۔ سلین فاصلے پر ہونے کی وجہ سے اس کی بات تو نہیں سن پائی تھی، مگر ابتہاج کے چہرے کے غضبناک تاثرات اسے خوفزدہ کر گئے تھے۔ کمبل ہٹا کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ سلین کی آواز پر مٹھیاں پیچھے وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزرتے ابتہاج کے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔ سلین حبیب اس کے پاس تھی، اپنی عزیزہ جان۔ ہستی کے قریب ہوتے ہی ضبط کھونا ابتہاج لغاری کو زیب نہیں دیتا تھا، جس شخص کی زندگی میں نفرت کرنے کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ سلین حبیب کے آگے اس کا ایک ہی الگ روپ تھا، جو شخص باقی دنیا والوں کے لیے درندہ، ظالم اور جابر شخص تھا، وہ سلین حبیب کے عشق میں پاگل اور دیوانہ تھا۔ سلین کی جانب اسے بڑی تیز نگاہ بھی ڈالنا اسے گناہ لگتا تھا۔ اس وقت بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ سلین کی ایک نگاہ، ایک پکار پر ابتہاج اپنا غصہ بھول گیا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، بہت شدید بیمار کر دیا ہے تمہاری محبت نے مجھے، مریض بن گیا ہوں تمہارا۔ ابتہاج کچھ فاصلے پر کھڑی سلین کے قریب آتے بولتے اس کی گہری نگاہیں عین اس کی طواف کر رہا تھا، اور کسی چیز کا نہیں پتا، اب فضول باتیں کر کے بیماری پیدا کر رہے ہیں۔ سلین اس کی نظروں سے گھبراتی جلدی سے بیڈ پر چڑھ کر کمبل میں گھس گئی تھی۔ سلین کا یہ بچکانہ حرکت دیکھ کر ابتہاج کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ سلین نے خود کو سر سے لے کر پیر تک کور کیا تھا، جس سے پوری طرح ابتہاج نظریں بچا گئی تھی۔ مگر تمہیں تو ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی، پھر اچانک کیا ہوا؟ ابتہاج کی آواز پر سلین اپنے بہت قریب محسوس، جس کا مطلب ہے کہ وہ پاس ہی کھڑا تھا۔ اب ٹھنڈ نہیں لگ رہی، آپ پلیز سونے دیں مجھے۔ سلین کمبل کو مضبوطی سے اپنی مٹھیوں میں جکڑے بولی تھی، اور اسے ڈر تھا کہ کہیں ابتہاج کمبل کھینچ ہی نہ لے۔ اس بندے سے وہ کسی چیز کی بھی توقع کر سکتی تھی۔ ابتہاج نے اپنی حرکتوں سے اس کی ٹھنڈ تو پہلے ہی بھگا دی تھی۔ کافی دیر کے بعد خاموشی چھائے رہنے پر سلین کو یہی لگا تھا کہ ابتہاج شاید پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے کمبل پر گرفت نرم کر کے آنکھوں سے ہٹا کر باہر جھانکنا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ ابتہاج کے پاس کھڑے ہی تھا۔ سلین کے دیکھنے پر شوق مسکراہٹ آنکھوں میں سجائے اس کے اوپر جھکا تھا۔ اگر دوبارہ ٹھنڈ لگے تو بتانا مجھے، ٹھنڈ کرنے کے ساتھ ساتھ سلان بہت اچھا آتا ہے۔ ابتہاج اس کے ماتھے پر گال پر لمس چھوڑتا پیچھے ہٹ گیا تھا۔ جب سلین ساکت اسے دیکھے گی جو اس کے دنیا میں طوفان برپا کرتا، بیڈ کی دوسری جانب جا کر سو گیا تھا۔ سلین کو جب لگتا تھا کہ وہ ابتہاج لغاری کو سمجھنے لگی ہے، پھر کچھ ایسا ہو جاتا کہ وہ اپنے دماغ کو الجھن میں مبتلا ہونے سے روک نہیں پاتی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ ابھی کچھ دیر پہلے کس سے بات کرتے غصے سے بھر گیا تھا، اور اس کی آنکھوں سے بھڑکتے شعلے نظر انداز کرنے والے بالکل بھی نہیں تھے۔ اس نے ایک نظر اپنے سے کچھ فاصلے پر کروٹ کے بل سوئے ابتہاج کی جانب دیکھا تھا۔ اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ وہ ابتہاج کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتی تھی، مگر اس سے کوئی ایسا سوال پوچھنے کی بھی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ ابتہاج کے اتنے نرم رویے کے باوجود ڈرتی تھی کہ وہ اس سے دل نے آنکھیں کھولتے ہی حسب عادت نگاہ انگڑائی لینی چاہی تھی، مگر وہ ایسا نہیں کر پائی تھی۔ اسے خود پر کوئی وزنی سا بوجھ محسوس ہوا تھا، اور ایک ہی جھٹکے سے اس غافل ذہن بیدار ہوا تھا۔ اپنے اوپر رکھے مضبوط کسرتی بازو اور آدھے سے زیادہ خود کو اس شخص کے نیچے قید دیکھ کر اس کی سانس سینے میں اٹکی تھی۔ چہرہ نہ دیکھ پانے کے باوجود زرین شاہ کی خوشبو سے اچھی طرح واقف تھی، اور یہ بھی جانتی تھی کہ اس کے علاوہ اس روم میں آنے کی کوئی جرت نہیں کر سکتا۔ زرین کی گرم سانسیں اسے اپنے ماتھے پر محسوس کرتے اس نے اس کے حصار سے نکلنا چاہا تھا، مگر وہ نازک جان زرین کے
ہول پر بازو رکھے ہوئے نہیں ہٹا پائی تھی۔ یہ سوچ کر اس کی دھڑکنوں نے الگ ادھم مچا رکھا تھا کہ وہ صوفے سے بیڈ پر زرین کی باہوں میں آئی کیسے تھی، جب اچانک رات کو اپنا زرین کے سینے سے لگ کر رونے والا واقعہ یاد کرتے وہ خود ڈھیروں گالیوں سے نواز گئی تھی۔ آخر کیوں وہ اس شخص کے آگے کمزور پڑی تھی؟ پتہ نہیں وہ اب اس کا کتنا مذاق بناتا، اس کے آنسوں کو ناٹک کا نام دے کر پھر نہ جانے کون سا الزام لگاتا۔ وہ اپنی انہی سوچوں میں الجھی تھی جب تکیے کے نیچے وائبریٹ ہوتے موبائل نے اسی جانب متوجہ کیا تھا۔ زرین کے اٹھنے سے پہلے ہی اس نے جلدی سے فون آن کرتے کان سے لگایا تھا، مگر دوسری جانب سے ملنے والی خبر اس پر سکتہ طاری کر دیا تھا۔ اس نے غصے اور دکھ بھری آنکھوں سے اپنے بے حد قریب موجود شخص کو دیکھا تھا۔ سویرا، تم پلیز رو مت، میں کچھ کرتی ہوں۔ سویرا کی روتی آواز سن کر وہ خود بھی روحانسی ہوئی تھی۔ زرین شاہ اس کے گھر والوں سے فیکٹری چھین لی تھی اور اس کی دی کی مہلت سے ٹائم اوپر ہو چکا تھا۔ وہ لوگ تو زرین سے رشتہ جڑ جانے کی وجہ سے ریلیکس ہو گئے تھے، انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ زرین اب بھی ایسا کرے گا۔ دل، تم پلیز زرین بھائی سے بات کرو کہ وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں۔ اگر یہ خبر میڈیا تک پہنچ گئی تو بہت بدنامی ہوگی، ہم لوگ سڑک پر آ جائیں گے، ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ سویرا بری طرح رو رہی تھی، جسے سن کر دل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے۔ چاہے اس کے بڑوں نے اس کے ساتھ جیسا بھی سلوک کیا تھا، مگر وہاں سے بہت سے ایسے لوگ بھی رہتے تھے جو اس کے دل کے بہت انتہائی قریب تھے، جن کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ سویرا کو تسلی دیتے ہوئے اس نے فون بند کر دیا تھا اور غصے سے پاگل ہوتی زرین کا بھاری ہاتھ اپنے اوپر اٹھانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ چھوڑے مجھے مسٹر زرین شاہ، میرے گھر والوں کو اتنی تکلیف میں مبتلا کر کے آپ چین کی نیند سو سکتے ہیں؟ دل اس کے سینے اور کندھے پر نیچے کرتی اس کے انحصار سے نکلنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ زرین کی نیند اس فون کے آتے ہی حرام کر دی تھی، جاگ چکا تھا، اب دل کی ساری حرکتیں ملاحظہ کر رہا تھا۔ اپنی نیند خراب کرنے والے انسان کو چھوڑتا نہیں، اب دل کی خبر خیر نہیں ہونے والی تھی۔ قاسم، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا ہر پلان ناکام کیوں ہو رہا ہے؟ ہر بار ابتہاج لگاری کا بازی جیتنا مجھے برداشت نہیں ہو رہا، کچھ کرتے کیوں نہیں ہو تم؟ قاسم سپیکر سے ابھرتی جھنجھلائی آواز سن کر مسکرایا تھا۔ بڑی کامیابی تک پہنچنے کے لیے ان چھوٹی موٹی ناکامیوں کا تو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قاسم پرسکون انداز مقابل کو ٹھٹکا گیا تھا۔ کیا مطلب؟ سمجھی نہیں۔ دوسری جانب سے سوال کیا گیا تھا۔ میں نے ابتہاج لگاری کی زندگی کی تمام حقیقت سلین حبیب کو نام کوریئر کر دی ہے، جسے جاننے کے بعد وہ شخص اس شخص کے نام ساتھ رہنا تو دور کی بات اس کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گی۔ زہر ہندہ لہجے میں بولتا وہ دوسری جانب موجود انسان کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ بکھیر گیا تھا۔ ویل ڈن، میں نے ابھی یہی کہنے کے لیے کال کی تھی کہ ابتہاج لغاری کو کچھ بھی سمجھ جانا چاہیے۔ اب ہم کمزور نہیں ہیں اور اس کی بہت بڑی کمزوری ہمارے ہاتھ میں ہے، اب وہ ہم سے جیت نہیں سکتا۔ قاسم کی بات نے انہیں بہت خوش کیا تھا۔ اپنی محبت حاصل کر کے وہ جتنا مزہ اس کی اصلیت جان کر، جب یہی محبت اسے دھتکار کر جائے گی تو تب شروع ہوگا ہمارا اصل کھیل۔ میں جانتا ہوں ابتہاج کے بعد ایسا ٹوٹے گا کہ ہم اس سے مقابلہ کرنا تو دور کی بات ہے، وہ خود سنبھلنے کے قابل نہیں رہے گا۔ کیا پتہ اسے جنونی غصے میں آ کر اپنے ہاتھوں سے محبت کا قتل ہی نہ کر دے۔ غصے میں آ کر لوگوں کو قتل کرنا تو بہت آسان ہے نا۔ اب میں دیکھتا ہوں کیا کرے گا۔ ابتہاج لغاری مار پیٹ کر دوسروں کو ذلیل کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سیکھا۔ ابتہاج لغاری نے اب جلد اس کی اصلی چہرہ سلین کے سامنے آ جائے گا، پھر ان دونوں کو برباد کر کے رکھ دوں گا جو میرے خاندان کی بربادی کا سبب بنا۔ قاسم کے دل میں لگی آگ مقابل آنکھوں میں شعلے بھڑکا گئی تھی۔ پہلے ابتہاج لغاری کا سزائے موت ہونے کے بجائے قید ہونا اور پھر اس کا رہا ہونا اور اب خوشحال محبت بھری زندگی شروع کرنا، یہ سب دیکھنا ان لوگوں کے بس کے باہر تھا۔ اب ابتہاج لغاری کی ہر زیادتی کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ میں نے کہا چھوڑے مجھے۔ دل زرین کی گرفت سے نکلنے کے لیے مزاحمت کیے جا رہی تھی۔ کچھ دیر خفگی سے اسے گھورنے کے بعد زرین نے اس کی دونوں کلائیاں تھام کر تکیے پر رکھتے اب قبضے میں لیتے بالکل بے بس کر دیا تھا۔ اس لڑکی کی وجہ سے وہ پہلے ہی رات کو لیٹ سویا تھا اور اب صبح پھر دل نے اس کی نیند کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ تمہارے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ تم سکون سے سو بھی نہیں سکتی اور یہ کون سا ٹائم ہے اٹھ کر لڑنے کا؟ خبردار، جو اب ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زرین اس کو اسی طرح اپنے حصار میں قید کیے اس کے بالوں میں منہ دیے آنکھیں موند گیا تھا۔ اب دل اس کے چوڑے وجود کے نیچے دب چکی تھی۔ زرین کا یہ نیا انداز دیکھ کر اسے حیرت کے مارے آنکھیں پھٹ کے رہے تھے، سینے میں الگ ہی شور برپا ہو چکا تھا۔ زرین شاہ، جسے وہ نوٹ
ٹوٹ کر چاہنے لگی تھی، اب اس کے بالکل قریب تھا، اسے اپنی قربت بخش رہا تھا اور رات کو ایک ایسا مہربان ساتھی اس کا اتنا خیال رکھ رہا تھا کہ دل سمجھنے سے قاصر تھی۔ یہ سب سچ تھا کہ کوئی خوبصورت فریب جس میں پھنس کر ہمیشہ کی طرح خسارہ اور دل کا درد اسی کے حصے میں آنا تھا۔ زرین کی سانسیں اسی کی گردن پر محسوس ہو رہی تھی اور اس کے لیے یہ سب برداشت کرنا بہت زیادہ تھا۔ پاپا پلیز آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں جانتی ہوں آپ کسی کو معاف نہیں کرتے اور میں نے آپ کی نیند خراب کر دی ہے، اور یہ سب آپ اسی لیے مجھے سزا دے رہے ہیں نا؟ زرین جو دل کی مسحور کن خوشبو سانسوں میں بساتا رات کی طرح ایک بار پھر پرسکون نیند میں سو چکا تھا، دل کی بات نے ایک دفعہ پھر نیند بھگ سے اڑا دی۔ یہ لڑکی اس کی عنایت و نرمی کے قابل ہی نہیں تھی۔ وہ اس کے قریب آنے کو جو اپنی سزا سمجھ رہی تھی، اس بات نے زور سے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا، اور رات کو دل اس لڑکی کے جو سافٹ کارنر بنا تھا، یہ لڑکی اس کے ہاتھوں بھی کھوا گئی تھی۔ ہاں، اسی کی سزا دے رہا ہوں تاکہ آئندہ ایسی گستاخی کرنے سے پہلے 1000 بار سوچو تم۔ زرین نے چہرہ اٹھاتے دل کی نم آنکھوں سے جھانکا تھا۔ زرین کی قربت پر اس کا چہرہ ہوں چھلکا رہا تھا۔ زرین گہری نظریں محسوس کرتے ہوئے گھبراہٹ کے مارے اپنا لب کاٹنے لگی۔ جو بات زرین کو مزید غصہ دل کر گئی تھی، اس نے ہاتھ بڑھا کر دل کے ہونٹوں کو اس ظلم سے آزادی بخشی تھی، مگر دل اس پر شدید غصے میں تھی اور اس نے فوراً زرین کا ہاتھ جھٹکتے ہی اپنا کام جاری رکھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں آپ کے قریب آنے یا آپ کی نیند خراب کرنے کا۔ آپ کیوں لے کر آئے مجھے یہاں، اور یہ سب کیا مقصد کیا ہے آپ کا؟ زرین کے آگے جواب نے جو اب دل کی پہلے دیر غلط فہمی دور کر دی تھی، یہ سب اس کی چاہت میں نہیں بلکہ اس کی غلط جواب دینے پر تھی۔ دل نے اس کے بے حد قریب ہونے کی جانب اشارہ کیا تھا۔ اگر دل میں غصہ تھی تو وہ اس کی باتوں سے زرین ڈبل غصے میں آ چکا تھا۔